रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा है। आज इस माह पाक की 20 तारीख है और ये 20 तारीख तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों के लिए सबसे अहम तारीख़ है, सबसे ख़ास तारीख़ है आज की तारीख़, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की तारीख़ में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को फ़तह व नुसरत अता फरमाई। आज ही के दिन फ़तेह मक्का हुआ और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। बहुत से अल्लाह के बंदे आज ही के शाम को एतकाफ़ में बैठेंगे और आज की आने वाली रात 21वीं शब होगी, जो मौलाए कायनात बाबुल इल्म हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की रात है। और इसी अशरे में अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको एक ऐसी रात अता फरमाई है जिसे लैलतुल क़द्र, शब क़द्र के नाम से याद किया जाता है। और कल की तारीख 21 का दिन गुजार करके आने वाली शब 22वीं शब, जो अपनी इसी मस्जिद में शबीने का एहतमाम किया गया है, जो आप सभी हजरात के लिए एक सुनहरा मौका, अच्छा मौका है कुरान सुनने का। जो हजरात दूसरी मस्जिदों में नहीं जाते हैं कुरान सुनने के लिए, एक रात में आप कुरान सुन सकते हैं, वो कल की रात है, जिसमें तकरीबन 10 हुफ़ाज़े किराम तशरीफ़ लाएंगे और कल हम सब हजरात कुरान की समाअत करेंगे, पूरा कुरान एक रात में। फ़तह मक्का बहुत सारे मौज़ूआत हैं, आज मुझको थोड़ा मुख्तसर अंदाज में बयान करना होगा कि हर मौजू पर कुछ मुख्तसर बयान करूँ। फ़तह मक्का क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से चले उम्रा करने के लिए, मक्का तशरीफ़ ला रहे हैं कि चलेंगे उम्रा करेंगे। अपने असहाब के साथ 1400 असहाब किराम और मक्का से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मकामे हुदैबिया, वहाँ पर कुफ़ार डट गए, अड़ गए और तमाम लोगों को रोक लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया, सहाबे किराम को 1400 सहाबे किराम को रोक लिया। आप मक्के नहीं जाएंगे, आप उम्रा नहीं करेंगे, आप यहीं अपना एहराम उतार दें और वापस मदीना चले जाएं। अल्लाह के ये बात है 6 हिजरी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, एग्रीमेंट हुआ, सुलह हो गई। सुलह में सुलहनामा लिखा गया, उसमें ये बात तय पाई, ये शर्तें रखी गई, ये शिकायत रखी गई कुफ़ारे मक्का की तरफ से था कि अगर हमारा आदमी भाग करके मदीना जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और अगर मदीना का कोई इंसान मक्का में आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली सुलह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्तखत करवा लिए गए, साइन करवा लिया गया, सुलह हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कश्मकश में, हमें उम्रा भी नहीं करने दिया गया, हमें आधे रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है, हालांकि हमारी तादाद पहले से ज़्यादा है। जब हम 313 थे तब नहीं हम हटे, तब नहीं रुके, आज तो हम 1400 लोग हैं। हम इनके परकच्छे उड़ा देंगे, हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे, हम इनको पछाड़ देंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इनके दांत खट्टे कर देंगे। जोश था, जज्बा था, मगर मना था, इसलिए कि जंगो जिदाल के लिए नहीं आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबे किराम के साथ वापस जा रहे हैं
قرآن عظیم کی آیت سنو، 12 نمبر 26 سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ کون سی بات ہے؟ عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، احرام کو کھلوا دیا گیا، آدھے راستے سے واپس کر دیا گیا، یہ کون سی فتح؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں آگے ارشاد فرماتا ہے، بظاہر تو لگ نہیں رہا تھا، سال بھر گزرا نہیں تھا، آپ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں دیکھیں گے 27ویں آیت، 12 نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 27، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدخلن المسجد مسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے محبوب، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بظاہر سال بھر کے بعد جو آنے والی فتح تھی، رب کائنات بشارت دے رہا اپنے محبوب کو، اے محبوب یہ آج کفار و مشرکین آپ کو روک رہے ہیں عمرہ کرنے سے، آپ کو مکہ جانے سے روک رہے ہیں، اے محبوب آپ ضرور ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، اور آپ حلق کرائے ہوں گے، بال کو مڈائے ہوں گے، اپنے سروں کو مڈائے ہوں گے، او مقصرین یا تو آپ قصر کرائے ہوں گے، لا تخافون آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ سال بھر کے بعد آنے والی فتح کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب آج آپ کو روک رہے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آنے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 7ویں ہجری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے مکہ المکرمہ میں شان کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم تھی، اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ آج کی تاریخ، فتح مکہ کی تاریخ، آج کی تاریخ 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج ہی کا دن جب غروب ہوگا، غروب سے پہلے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف یہ کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ علل کفایہ، یعنی محلے کے سارے لوگوں میں سے کسی ایک نے رکھ لیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی۔ مسئلہ سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، بستی کے سارے لوگوں میں سے کسی نے ایک نے رکھ لیا تو سارے محلے کے لوگ بریء ذمہ، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر بستی میں سے کسی ایک نے بھی نہیں رکھا تو سارے لوگوں سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی۔ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ بڑی فضیلت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ اتنی فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اعتکاف میں ہم بیٹھیں، جو بھی بیٹھیں اعتکاف میں بیٹھیں تو اعتکاف کے مسائل کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مسجد کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کی حالت میں ہو، جب نماز ہو رہی ہو نماز کی حالت، نماز پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، تراویح ہو گئی، اب تراویح کے بعد ہم آزاد ہیں، وضو خانے میں جائیں گے تو ہم قیمت بھی کھا لیں گے، ہم مسالے بھی کھا لیں گے، ساری چیزیں اب ہم کر لیں گے، ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں، اعتکاف نام ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کا نام، اعتکاف میں بیٹھنے کا نام۔
جب ہم اللہ کی خالص رضا کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے اعتکاف کی حالت میں جس سے ہمارے اعتکاف پر فرق پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں استطاعت ہو، حیثیت ہو، تو 10 دن کا اعتکاف ضرور کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اعتکاف کریں گے تو ہمارا اس میں کیا فائدہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج کا ثواب، 2 عمرے کا ثواب، اور وہ بھی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ہم اس اعتکاف کو رکھیں، اس اعتکاف کو کریں۔ جو لوگ بھی رکھنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ اور دیکھیں، 21ویں شب آنے والی ہے، آج 20 کا دن ہے، 21ویں شب آنے والی ہے۔ 21ویں شب شہادت مولائے کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، باب مدینۃ العلم، حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ کون علی ہیں؟ وہ علی اگر خاموش اگر ہیں تو حضرت مولائے کائنات، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں۔ آج کا انسان اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی گھر میں، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی 108 میں، کوئی کہیں پیدا ہو رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کو شان کیسی عطا فرمائی ہے، کیسا رتبہ عطا فرمایا ہے، کیسی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جناب ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، بشارت سنانے کے لیے آئے، اے بھتیجے محمد، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہر اعتبار سے بچہ اچھا ہے، چہرے میں دیکھنے میں اچھا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہ بچہ نابینا ہے، بچہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا فرماتے، لے آؤ بچے کو۔ جب بچے کو لایا گیا، مولائے کائنات حضرت علی کو لایا گیا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گود میں لیا، اب کیا دیکھا جاتا ہے کہ مولائے کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا، علی، سب سے افضل جگہ پر تم پیدا ہوئے، دنیا میں اس سے افضل جگہ کوئی نہیں۔ کون سی جگہ؟ خانہ کعبہ، اس سے جگہ کوئی افضل ہے؟ اس سے افضل جگہ کوئی نہیں، خانہ کعبہ سے افضل کوئی جگہ نہیں پوری دنیا میں۔ وہیں پر حضرت مولائے کائنات پیدا ہوئے۔ ارے جب پیدا ہوئے تھے تو خانہ کعبہ کو دیکھ لیتے نا، سب سے اچھی جگہ، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ مگر مولائے کائنات بیان فرماتے، بڑے ہونے کے بعد، بچپن کی بات نہیں، بڑے ہونے کے بعد بیان کرتے مولائے کائنات، میں نے سوچا تھا کہ میں جب زمین پر جاؤں گا تو سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھوں گا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ابو طالب، بچہ تو دیکھ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، حضرت مولائے کائنات دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں آتا لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو غسل دیا،
غسل دیا اور غسل دیتے ہی رہے. دیتے دیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا غسل میں علی کو دے رہا ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری غسل مجھے علی دے گا. بشارت ہے، غیب کی خبر ہے. علی کی عمر میرے آقا بتا رہے ہیں، اتنے دن تک علی زندہ رہیں گے، یعنی ظاہری وسعت پہلے میرا ہوگا پھر علی کا ہوگا. مجھے آخری غسل کون دے گا؟ علی دیں گے، میرے آقا بتا رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مصطفیٰ جب دیکھ رہے تھے تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یہ پیغام دے رہے تھے، یہ ایمان دے رہے تھے کہ حاجیوں آؤ، جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، وہی پیغام، وہی ایمان، وہی عقیدہ مولائے کائنات نے دیا تھا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. مولائے کائنات کو آقا نے غسل دیا، کپڑا پہنایا گیا. کپڑا پہنانے کے بعد اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. علی کے منہ میں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو مولائے کائنات کے منہ میں رکھا. مولائے کائنات نے جب دیکھا کہ زبان منہ میں ہے، چوسنے لگے. چوستے رہے. آقا نے کیا پلایا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو کیا پلایا؟ علی جانے اور مصطفیٰ جانے. اور جب پلاتے رہے یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غیروں سے کیوں سنتے ہیں؟ کھٹملوں سے مولائے کائنات کی شان کیوں سنتے ہیں؟ شیعوں سے، گوروں سے مولائے کائنات کی تعریف کیوں سنتے ہیں؟ سننا ہو تو کسی عاشق سے سنو، کسی عالم سے سنو، کسی اچھے دیندار سے سنو. مولائے کائنات کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کو کیا دیا؟ رسول پاک نے. اللہ مولائے کائنات کیا ہے؟ علم کے دروازہ، نبی علم کے شہر. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، وہ علی بابھا، علی اس کے دروازہ ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ، اس پر مجھے گفتگو کرنا نہیں ہے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی اور کچھ بیان کرنا ہے. مولائے کائنات بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ کافی کم ہو جائیں گے کہ جتنے پر لادا جا سکے. سورہ فاتحہ. مولائے کائنات کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں جن کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے. علی وہ ہیں جن کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم نہ کسی کو اتنا بڑھاتے ہیں اور نہ گھٹاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے علی کو آگے کر دیتے ہیں، صدیق اکبر کو پیچھے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علی کو آگے کر دیتے ہیں، نبی کو پیچھے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد. ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کو وہ شان عطا فرمائی ہے. وہ آنے والی شب آج کی شب ہوگی
جس رات میں آپ کی شہادت کی وصال ہوا ہے، اور یہ آخری عشرہ اسی میں شب قدر آنے والی ہے، جس کے تعلق سے قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رات کون سی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، رات کیسی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات قدر والی رات۔ کیسی رات؟ قدر والی رات۔ قدر مطلب عزت والی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کو عزت والی رات کیوں اسی رات کو بنایا؟ رمضان کی اور بہت ساری راتیں ہیں، اسی رات کو عزت والی رات بنا دیتا، قدر والی رات بنا دیتا، عظمت والی رات بنا دیتا ہے۔ تو سنو قرآن عظیم کا پارہ نمبر 2، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ قدر والی رات کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس رات میں عزت والی رات کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ جو چیز نازل ہوا رات قدر والی، جو چیز نازل ہوئی وہ بھی عزت والی، قدر والی، اور جس پر نازل ہوئی وہ ذات محمد رسول اللہ، وہ بھی عزت والے، اور جس کے لیے نازل ہوئی، جس کے لیے اتاری گئی امت محمدیہ، وہ بھی قدر والی۔ یہ قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی رات میں وہ نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب کہ دنیا میں اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں۔ کتابوں میں آتا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً یہ نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبرائیل امین لے کر آتے رہے، 23 سالوں میں قرآن نازل ہو گیا۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، آکاشی پستک، آسمانی کتابیں 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن عظیم۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ بڑی عظمت والی کتاب، بڑی برکت والی کتاب۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم کے ماننے والے، ان کے پاس بھی کتاب، آئیڈیل بک ان کے پاس، مگر وہ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اس میں تحریف کر لیتے ہیں، چینجنگ آ جاتی ہے، جیسا موقع ویسا ماحول، جیسا موقع محل دیکھتے ہیں ویسے اسی اعتبار سے وہ کبھی گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری اور کتابوں میں وہ اپنے اعتبار سے گھٹانا اور بڑھانا، مگر قرآن ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد نازل فرمایا ہے، نہ اس کو گھٹایا جاتا، جیسے جبرائیل لے کر کے آئے تھے آج تک، اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک ایسے ہی قرآن رہے گا۔ اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک بظاہر مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، آپ نے سنا ہوگا، وسیم رضوی کر کے ایک انسان تھا، اس نے سوچا تھا کہ ہم بدل دیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بدل دیا۔ بظاہر تو مسلمان کہہ رہا تھا، کافر ہو گیا۔ قرآن کو بدلنے والا کافر ہو گیا۔ قرآن کو بدلا نہیں جایا سکتا ہے، نہ اس میں تحریف کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں جو لوگوں نے اپنے اعتبار سے گھٹا دیا، بڑھا دیا، کمی بیشی کر دیا، تبدیل کر لیا، چینجنگ آ گئی، مگر قرآن آج بھی ویسے ہی جیسا ہے، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے، آج تک سنے ہوئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو ہدایت ہے۔ آج قرآن کو پڑھو، قرآن سے وابستہ رہو، قرآن سے لگے رہو۔ آپ دیکھو نا، قرآن عظیم پر جزدان ہوتا ہے، پہلے انسان جزدان کو چومتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے لگا رہتا ہے،
جو قرآن سے لگا رہتا ہے، جو قرآن سے وابستہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ترقی عطا فرمایا کرتا ہے، اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمایا کرتا ہے۔ قرآن سے لگو نا، قرآن سے جڑو نا، قرآن سے وابستہ رہو نا، قرآن پڑھو نا، قرآن کو پڑھو۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات، خواجہ سے پوچھو قرآن کا ادب کیا ہے۔ میرے خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین بے کساں رہبر عشقہ مرشد کاملہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک نابینا آدمی آیا، اندھا، از آ کر کے کہتا ہے بزرگ سے، حضور والا میری آنکھ نہیں ہے، دیکھ نہیں پاتا ہوں، دعا فرما دیں، کچھ پڑھ کر کے دم کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھ عطا کر دے، میں بھی دیکھوں دنیا کیا چیز ہے۔ وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ دعا کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اٹھایا اور قرآن کو اٹھا کر کے اس کی آنکھوں پر لگا دیا، اور جب قرآن کو ہٹایا تو آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ یہ ہے میرا قرآن، یہ میرا قرآن ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ آج دنیا کا انسان دوسری چیزیں بڑی بے صبری کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح جلدی ہو، صبح جلدی ہو، پیسے دے کر کے جھوٹی خبریں پڑھتا، صبح پیسے دے کر کے جھوٹی خبریں پڑھتا انسان، مگر مفت میں اللہ کا سچا کلام، سچی خبر لے کر کے آنے والا قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن کو پڑھو۔ اور دیکھو دنیا میں بہت سارے مذاہب، دنیا کا کوئی انسان یہ اعلان نہیں کر سکتا ہے، یہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری کتاب میں سب کچھ ہے، ہماری کتاب میں سب کچھ ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی مذہب، کوئی دھرم کا ماننے والا یہ چیلنج نہیں کر سکتا، صرف مسلمان کر سکتا ہے، مذہب اسلام کر سکتا ہے کہ ہماری کتاب ایسی ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ نزلنا القرآن تبیانا لکل شیء، قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے، تفصیلا لشیء، ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ قرآن ایک ایسی ہمارے پاس کتاب ہے، قرآن سے جڑیں۔ آنے والی شب قدر کی رات بڑی عظمت کی رات ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے کوشاں رہا کرتے اور سنت طریقہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اس رات کو ہم تلاش کریں۔ 21، 23، 25، 27، 29 اپنے امتیوں کو کیسے دیا، اس کو تلاش کرنا ہے تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا اعتکاف کر لو، 10 دن کا اعتکاف کر لو، رات میں جاگو گے، رات یہ مل جائے گی شب قدر کی رات، 21 رات بھی ملے گی، 27 بھی مل جائے گی، 25 بھی مل جائے گی اور 29 بھی مل جائے گی، یعنی یہ 5 راتیں طاق راتیں تمہیں مل جائے گی اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول عطا فرمایا ہے، تو ہم اعتکاف میں بھی بیٹھیں، قرآن سے جڑیں اور قرآن سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جو قومیں قرآن سے، جو لوگ جڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔